बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो इस्लामी नज़रिया तालीम की खसूसियात है। इससे पहले हम लोग इनकी जो है इस्लामी नज़रिया हयात की जो मुख्तलिफ बुनियादें हैं माशरती सियासी, इनका जो मुताला है वो कर चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है इस्लामी नज़रिया तालीम की खसूसियात कि जो इस्लामी नज़रिया तालीम है उसकी अहम खसूसियात क्या हैं। इस्लामी तसव्वुर तालीम एक ऐसा तसव्वुर तालीम है जो जोग्राफियाई हदूद, रंग, नस्ल, ज़माना और इलाके की कैद से आज़ाद है। ये किसी इंसानी जहन की पैदावार नहीं बल्कि इसे इल्हामी तालीमात की रोशनी में तश्कील दिया गया है। इस एतबार से तसव्वुर तालीम मुनफरिद मुकाम रखता है और यही इनफरादियत इसे दीगर तसव्वुरात तालीम से मुमताज़ करती है। इस्लामी तसव्वुर तालीम की अहम खसूसियात ये हैं। तसव्वुर हकीकत इस्लामी तसव्वुर तालीम की रूह से कायनात की आखिरी हकीकत अल्लाह ताला की हस्ती है। इसकी ज़ात अज़ली और अब्दी है। वही कायनात, इंसान और दीगर मखलूक़ात का खालिक है। इंसान अपने अमाल के सिलसिले में इसी के सामने जवाबदेह है। इसका इल्म लामहदूद और ख़ुद मुख्तार है। इसके मुकाबले में इंसान का इल्म महदूद और अज़ाफ़ी है। अल्लाह ताला की ज़ात ही इल्म का सरचश्मा है और इसके इल्म को माजी, हाल और मुस्तकबिल के पैमानों से नहीं परखा जा सकता। इसके बरअक्स दुनिया के दीगर निज़ाम हाय तालीम किसी ऐसी चीज़ को हकीकत तस्लीम नहीं करते जिसकी तस्दीक ज़ाहिरी हवास से मुमकिन ना हो। इनके नज़दीक हवास, तजर्बा और मुशाहिदा सदाकत के मेयार नहीं, सिर्फ वही चीज़ इल्म और सदाकत है जो काबिल तस्दीक और काबिल मुशाहिदा है। इस एतबार से ये निज़ाम हाय तालीम इंसानी इल्म को मादे के दायरे तक महदूद रखते हैं। मादी दायरे तक इल्म को महदूद करने का मतलब ये है कि हमने इस शाहरा को बंद कर दिया जिस पर चलकर एक इंसान अपने खालिक का सुराग पा सकता है। तसव्वुर इल्म इस्लामी तसव्वुर तालीम की रूह से अल्लाह ताला की हस्ती इल्म का सरचश्मा है। ये इल्म इंसानों के पास कुरान और हदीस से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में मौजूद है। इस्लाम दीगर ज़राए इल्म, हवास, तजर्बा, मुशाहिदा, अकल और वजदान को इसी सूरत में ही दुरुस्त ज़रिया इल्म तस्लीम करता है जब वो कुरान हदीस से मुतसादिम ना हो। इसके बरअक्स दुनिया के दीगर निज़ाम हाय तालीम में तजर्बा और हवास को इल्म का सरचश्मा करार दिया जाता है। मगरिब के तालीमी इदारों में इल्म के हसूल के सबसे मोतबर ज़रिया तजर्बा है। जिसकी चीज़ की तस्दीक या तकज़ीब तजर्बे से ना हो वो सच्चाई का दर्जा नहीं पा सकती। यानी इल्म वही है जिसकी तस्दीक तजर्बा, हवास या मुशाहिदे से हो। जब इंसान वही पर ईमान की बात करता है तो इससे मुराद ऐसी हकीकतों पर ईमान लाना भी है जो हवास के दायरे में नहीं आती। इस्लामी तसव्वुर तालीम के नज़दीक दुनिया में बहुत सी ऐसी हकीकतें हैं जिनका फ़हम हवास के ज़रिए मुमकिन नहीं है। यही वजह है कि इस्लाम ने अल्लाह ताला की ज़ात को इल्म का सरचश्मा करार दिया है। मगरबी तालीम के मुताबिक जब हम इल्म को हवास के दायरों में पाबंद करते हैं तो दर हकीकत हम इंसान को इन हकाइक से दूर रखने की कोशिश करते हैं जिन तक रसाई हवास के ज़रिए मुमकिन नहीं है। तसव्वुर कदर इस्लामी तसव्वुर तालीम अमले तालीम के ज़रिए अफराद के किरदार और माशरे में इन अक़दार का फ़रोग़ चाहता है जिसे हालिक़ कायनात ने पसंदीदगी की नज़र से देखा है। ये इक़दार माशरे का निज़ाम चलाने के लिए नहायत अहम है। इनसे अफराद के फ़राइज़ का तयन होता है। इनके इतलाक़ से माशरा वो मकासद हासिल कर लेता है जिनके हसूल के लिए वो कायम किया गया हो। इस्लामी तसव्वुर तालीम इल्हामी इक़दार की फ़रोग़ को तालीम का एक अहम मकसद करार देता है। इसके बरअक्स दुनिया के कई निज़ाम हाय तालीम में फ़र्द और माशरे को इक़दार की तश्कील और इंतखाब के लिए मेयार करार दिया गया है। जिस चीज़ से फ़ायदा हो वो अच्छी कदर है और जिस चीज़ से नुकसान हो वो बुरी कदर है। यानी इंसान ने अपने लिए खुद ही फैसला कर लिया कि इसके लिए क्या चीज़ अच्छी है और क्या बुरी। इस तरह वो खुद ही खैर व शर और नेकी और बदी का मेयार बन गया। इस शख्सी मेयार से इक़दार का ऐसा निज़ाम कायम नहीं किया जा सकता जिसका इतलाक़ पूरे माशरे पर किया जा सके। इल्हामी इक़दार की नवैयत आलमगीर होती है। हालात और जोग्राफिया इन पर असरअंदाज नहीं होता। दीगर निज़ाम हाय तालीम में इक़दार को हालात और तकाज़ों के मुताबिक बदला जा सकता है। मादा और रूह पर यकसा तवज्जो इस्लामी नुक्ता नज़र से इंसान रूह और मादे का मुरक्कब है। कामयाब और मुतवाज़न ज़िंदगी के लिए फ़र्द की ज़िंदगी के मादी
اور روحانی پہلوؤں کی نمو اور پرورش ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی نظام تعلیم میں فرد کی شخصیت کے دونوں پہلوؤں کی نمو کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اسلام روح اور مادے کو دو حصوں میں تقسیم نہیں کرتا، بلکہ وہ اسے ایک ہی حقیقت کی دو اکائیاں تسلیم کرتا ہے۔ اسلام نے فرد کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی نمو کر کے رزق حلال کو عبادت قرار دیا ہے۔ جب کسی فرد کی معاشی سرگرمی عبادت قرار پاتی ہے تو اس کا تعلق نہ صرف زندگی کے مادی پہلوؤں سے ہے بلکہ روحانی پہلو سے بھی ہے۔ پس اسلام کے نزدیک تعلیم فرد کی شخصیت کے مادی اور روحانی پہلو کی نمو ہے۔ اس کے برعکس سرمایہ دارانہ مغربی نظام تعلیم فرد کے مادی پہلو کی تربیت کو زیادہ اہمیت دے کر روحانی پہلو کو نظر انداز کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے نظام تعلیم سے نکلا ہوا فرد ایک بڑا سائنسدان یا ڈاکٹر تو ہو سکتا ہے، لیکن ممکن ہے کہ وہ اخلاقی اعتبار سے اعلیٰ درجے پر فائز نہ ہو۔ فرد کی شخصیت کے مادی پہلو پر حد سے زیادہ توجہ نے فرد کا روح سے ناطہ توڑ دیا ہے۔ اب تعلیم مادی مقاصد کے حصول تک محدود ہو گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مغرب کا انسان تمام تر مادی وسائل کی دستیابی کے باوجود نامکمل ہے۔ الہامی تعلیمات: اسلامی تعلیم کے تمام عناصر الہامی تعلیمات کی روشنی میں ترتیب دیے جاتے ہیں۔ مقاصد کے تعین سے نفس مضمون کے انتخاب اور طریقہ تدریس تک تمام عناصر تعلیم قرآن و سنت کی روشنی میں منظم کیے جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے یہ دنیا کا پہلا نظام تعلیم ہے جسے الہامی نظام تعلیم کہا جا سکتا ہے۔ اس کے برعکس ترقی پسندیت، نو تعمیریت، روایت پسندیت اور فطریت جیسے نظام تعلیم انسانی ذہن کی پیداوار ہے۔ انسانی ذہن جتنی بھی ترقی کر لے، اس کی تخلیق میں ترمیم و اضافے کی گنجائش بہرحال رہتی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ مخلوق سے زیادہ خالق اپنی تخلیق کو بہتر سمجھتا ہے۔ کون سا نظام اس کے لیے بہتر ہے، اس چیز کا خالق ہی بہتر سمجھتا ہے۔ اس اعتبار سے انسانی ذہن الہامی ذہن کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مخاطب بنی نوع انسان: اسلام نظام تعلیم ہر زمانے کے تمام انسانوں کے لیے ہے۔ یہ ایک عالمگیر نظام تعلیم ہے جس میں رنگ، نسل، جغرافیہ، زبان اور دیگر تہذیبی عناصر بے معنی ہیں۔ اسلامی نظام تعلیم کو کسی بھی زمانے میں اور دنیا کے کسی بھی خطے میں اپنایا جا سکتا ہے۔ اس کے برعکس دنیا کے دیگر نظام تعلیم مخصوص حالات اور جغرافیائی حدود کے پابند رہے ہیں۔ یہ نظام تعلیم مخصوص تہذیبی پس منظر کے حامل تھے اور ان کا اطلاق مخصوص لوگوں پر ہی ممکن رہا۔ مثلاً نو تعمیریت کا فلسفہ امریکی عوام کے لیے درست ہے، اسے کسی اسلامی ریاست میں نہیں سمویا جا سکتا۔ بلا معاوضہ تعلیم: اسلام کا پیش کردہ نظام تعلیم اپنی جامعیت کے حوالے سے زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے۔ اپنی جامعیت کے پیش نظر اسلامی ریاست اپنے افراد کی تعلیم کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھاتی ہے۔ اس جامعیت کی تکمیل کے لیے کافی مالی وسائل درکار ہوتے ہیں۔ اسلام اس عمل کو پسند نہیں کرتا کہ تعلیم کی ریاستی ذمہ داری پر اٹھنے والے اخراجات کی تکمیل کے لیے طلباء کو ذریعہ بنایا جائے۔ اسلام کے نزدیک تعلیم ایک پیغمبرانہ سرگرمی ہے اور پیغمبر اپنی تعلیمی خدمات کا معاوضہ انسانوں سے طلب نہیں کرتا۔ اسلامی ریاست کے افراد کے لیے بلا معاوضہ تعلیم کی سفارش کرتا ہے۔ اس کے برعکس سرمایہ دارانہ معاشروں میں تعلیم ایک باقاعدہ صنعت کا درجہ رکھتی ہے۔ ایسی صنعت میں فرد کے پاس جس طرح کے مالی وسائل ہوں گے وہ اسی معیار کی تعلیم حاصل کر سکے گا۔ ان سرمایہ دارانہ معاشروں میں تعلیم ایک قابل خرید و فروخت جنس بن گئی ہے، جس سے تعلیم کے عمل کا وہ تقدس مجروح ہوا ہے جس کا سراغ ماضی کی تہذیبوں میں ملتا ہے۔ انسان بطور حلیف اللہ: اسلامی تصور تعلیم کی روح سے انسان زمین پر اللہ تعالیٰ کا نائب ہے جس کے ذمہ منشاء خداوندی کو زمین پر نافذ کرنا ہے۔ اسلامی تعلیم منشاء خداوندی کے اسی نفاذ کا ایک ذریعہ ہے۔ اسلامی تصور تعلیم کی روح سے اللہ تعالیٰ اور انسان کے درمیان خالق و مخلوق کا رشتہ ہے۔ اس رشتے ہی سے انسان اپنے آپ کو پہچانتا ہے۔ یہی رشتہ اسلامی نظام تعلیم کی روح ہے۔ اگر اس رشتے کے فہم کو عمل تعلیم سے خارج کر دیا جائے تو تعلیم صرف مہارتوں کا مجموعہ بن جائے اور اس میں سے انسان بطور خلیف اللہ کا عنصر ختم ہو جائے۔ اس کے برعکس مغربی مادہ پرست معاشرے انسان کو سماجی حیوان قرار دے کر اس کو بلند مقام سے نیچے لے آتے ہیں جو اللہ نے انسان کو تخلیق کے وقت دیا۔ جب ہم انسان کو سماجی حیوان قرار دیتے ہیں تو ہم انسان کا تعلق حال کے کائنات سے کاٹ کر سماجی ضروریات سے جوڑ دیتے ہیں۔ پھر یہی ضروریات ایک ایسے نظام تعلیم کو جنم دیتی ہیں جس کا مقصد فرد کی انفرادی اور اجتماعی ضروریات کی تکمیل بن جاتا ہے۔ اس سے فرد معاشی ضرورتوں کا غلام بن جاتا ہے اور اس منصب کو پہچاننے کے قابل نہیں رہتا جو اسے خالق کائنات نے دیا ہے۔
ٹیچر بطور روحانی باپ اسلامی تعلیمات کے مطالعے سے اس امر کی وضاحت ہوتی ہے کہ اسلام نے صرف تدریس کو ایک پیغمبرانہ سرگرمی قرار دیا ہے بلکہ ٹیچر کو روحانی باپ کا درجہ بھی عطا کیا ہے۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آپ کا یہ فرمان بجا طور پر معلم کے وقار پر دلالت کرتا ہے۔ اس کے برعکس مغرب کے نظام تعلیم میں معلم ایک تنخواہ دار ملازم ہے، اسے اپنی مرضی طلبہ پر مسلط کرنے کا کوئی حق نہیں، اس کو طلبہ کی رہنمائی کرنے کا اختیار بھی اسی وقت حاصل ہے جب وہ اس کی ضرورت محسوس کریں۔ اسلام کہتا ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، جبکہ مغرب نے علم کو طلبہ کے تقاضوں اور رجحانات کا پابند کر دیا ہے۔ اسلام سمجھتا ہے کہ معلم کا ہر فیصلہ طلبہ کے لیے درست ہوتا ہے، جبکہ مغرب نے طالب علم کو زیادہ اختیارات دے کر معلم کو اس کی مرضی کے تابع کر دیا ہے۔ مسجد بطور تعلیمی ادارہ۔ اسلامی تصور تعلیم میں مسجد کو خاص مقام حاصل رہا ہے۔ طلوع اسلام سے ہی مسجد کو بطور مدرسہ استعمال کرنے کی روایت رہی ہے۔ مدرسہ صفا سے دارالعلوم دیوبند تک مسجد کو بطور تعلیمی ادارہ استعمال کرنے کے کئی فوائد رہے ہیں۔ اسلام کے نزدیک مسجد کو بطور مدرسہ استعمال کرنے کے کئی اخلاقی اور روحانی فوائد ہیں جو کسی علیحدہ سے تعلیمی ادارے میں حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ روحانی پاکیزگی عمل تعلیم کی بنیاد ہے۔ علم روشنی ہے جو پاکیزہ دلوں پر ہی منعکس ہوتی ہے۔ مسجد انسان کی روحانی پاکیزگی کے زیادہ امکانات لیے ہوئے ہیں۔ مسجد میں فرد کی روحانی پاکیزگی کی وجہ سے عمل تدریس مؤثر ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس دیگر نظامہائے تعلیم میں عبادت گاہ کو بطور مدرسہ استعمال کرنے کی روایت نہیں ہے۔ وہاں علیحدہ تعلیمی ادارے قائم کیے جاتے ہیں۔ ان عمارات میں درس و تدریس کے اگرچہ بہت سے فوائد ہیں، لیکن روحانی پاکیزگی کا وہ درجہ حاصل نہیں ہو سکتا جس کی امید مسجد بطور تعلیمی ادارے کے استعمال سے کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور مثالی ٹیچر۔ بطور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عالمگیر تعلیمی تحریک کی بنیاد ڈالی۔ ظہور اسلام سے پہلے عرب و عجم علم کی روشنی سے محروم تھے، اخلاقی اقدار کا کہیں کوئی نظام نہ تھا، رسمی تعلیم کا دنیا میں کوئی تصور نہ تھا۔ ان حالات میں رب نے اپنے بندوں پر احسان کیا اور اقرا کی صورت میں انسانوں کی تعلیم کی غرض سے انسان سے ہم کلام ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی تعلیم سے متعلق ہے۔ یہ وحی اس حقیقت کی ترجمان ہے کہ رب نبوت کے ذریعے انسانوں کے لیے ایک آفاقی تعلیمی نظام مرتب کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ پہلی وحی نے یہ بھی واضح اشارہ کر دیا کہ نبوت کا منصب دراصل منصب معلمی ہے جس کے ذریعے قیامت تک آنے والے انسانوں کی تعلیم ہوگا۔ نبوت کے منصب سے سرفراز کر کے اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسانوں کی تربیت پر مامور کر کے فلاح انسانیت کے مشن کی تکمیل کے لیے پہلا قدم اٹھایا۔ عالمگیر تعلیمی تحریک کا آغاز۔ رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عالمگیر تعلیمی تحریک کا آغاز کیا۔ یہ تحریک عرب تک محدود نہ تھی بلکہ اس کا مقصد پورے گلوب کے انسانوں کی تعلیم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو ایک مثالی اور قابل تقلید انسان کی صورت میں پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کی اصل روح انسانوں کے سامنے رکھی اور افراد عالم کو اس امر پر قائل کیا کہ اس کائنات اور انسان کا خالق رب کی ذات ہے۔ عقیدہ توحید آپ کی تعلیم کا مرکزی نقطہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیغام کی کامیاب ترسیل کے لیے انسانی نفسیاتی تقاضوں کو پیش رکھا اور ضرورت کے مطابق کئی تدریسی حکمتیں اختیار کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کسی طرح اللہ کا پیغام دنیا کے ہر کارنر میں ہر انسان تک پہنچ جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور ٹیچر انسانیت۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تمام انبیاء کی نبوت کا دائرہ مخصوص علاقے اور زمانے تک محدود تھا۔ اس کے برعکس رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی تعلیم کے لیے مبعوث کیا گیا۔ آپ نہ صرف ٹیچر اعظم ہیں بلکہ ٹیچر انسانیت بھی ہیں۔ ٹیچر انسانیت کے وجود کی اہمیت اللہ نے یوں بیان فرمائی: بے شک اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا کہ ان میں ایسا رسول بھیجا جو انہی میں سے ہے۔ وہ ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، انہیں پاک صاف کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے قبل وہ سری گمراہی میں تھے۔ دار ارقم۔ حضرت ارقم کا شمار اولین مسلمانوں میں ہوتا ہے، یہ 7ویں مسلمان ہیں۔
انہوں نے حضرت ابو بکر کی دعوت پر اسلام قبول کیا۔ مکہ میں مشرکین کی طرف سے دی جانے والی تکالیف حد سے بڑھ گئی۔ ان حالات میں مسلمانوں کے لیے آزادانہ ماحول میں عبادت کرنا بھی مشکل ہو گیا۔ اس پر حضرت ارقم کے گھر کو مسلمانوں کی باہمی ملاقاتوں، عبادت گاہ اور درس گاہ کے طور پر منتخب کیا گیا۔ حضرت ارقم کا گھر صفا پہاڑی کے مشرقی جانب تھا۔ اسی جگہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیغمبرانہ مشن کا آغاز کیا تھا۔ غار ارقم، جو اسلام کے گھر کے نام سے مشہور ہوا، کو اسلام کی پہلی باقاعدہ درسگاہ قرار دیا جاتا ہے۔ اس درسگاہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور ٹیچر ذمہ داریاں نبھاتے تھے اور آپ کے صحابہ کی حیثیت طلبہ کی تھی۔ مدینہ میں اسلام، ایک وقت آیا کہ مدینہ میں اسلام تیزی سے پھیلنا شروع ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے 9 مسلموں کی تعلیم کے لیے حضرت معصب بن عمیر اور حضرت سعید بن عاص کو مدینہ بھیجا۔ حضرت سعید بن عاص لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ انہوں نے مدینہ جا کر تحریر سکھانے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اس طرح اسلام کا دوسرا مدرسہ مدینہ میں قائم ہو گیا۔ ہجرت مدینہ، جب کفار مکہ کی دشمنی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ مسلمان مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک باقاعدہ اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی اور ایک منظم اسلامی معاشرہ تشکیل دیا۔ اس اسلامی معاشرے کی تشکیل اور اسلامی فلاحی ریاست کے قیام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں تعلیمی تحریک شروع کی۔ مسجد نبوی، مدینہ تشریف لانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی تعمیر کی۔ فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد ہی میں قیام فرماتے اور صحابہ کو تعلیم دیتے۔ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد حلقہ بنا کر بیٹھ جاتے اور طلوع آفتاب تک تدرس و تدریس کا سلسلہ جاری رہتا۔ مدینہ میں خوانگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ سے ناخوانگی دور کرنے پر خاص توجہ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرح خوانگی میں اضافے کے لیے حضرت سعید بن عاص کا تقرر فرمایا تاکہ وہ لوگوں کو پڑھنے اور لکھنے کی تعلیم دے۔ ہجرت کے دوسرے سال جب اہل مکہ کو جنگ بدر میں قیدی بنا کر مدینہ لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نادار قیدیوں کے لیے فدیہ مقرر کیا کہ وہ مدینہ کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں گے۔ صفا کے لغوی معنی چبوترا ہے۔ اسلام میں صفا مسجد نبوی کی شمالی دیوار سے منسلک وہ چبوترا ہے جہاں پر مسلمانوں کی تعلیم کا بندوبست کیا جاتا تھا۔ 7 ہجری میں جب مسجد نبوی میں توسیع کی گئی تو یہی چبوترا بھی پیچھے ہٹا دیا گیا۔ صفا میں تعلیم و تربیت سے منسلک صحابہ کرام زیادہ تر کسان اور تاجر تھے۔ ان میں سے کچھ صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت کی غرض سے اپنی پوری زندگی اسلام کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ صفا عہد نبوی کی پہلی اور اس کی دوسری درسگاہ تھی۔ صفا میں تعلیم حاصل کرنے والے صحابہ کو اصحاب صفا کہا جاتا تھا۔ صفا کے تمام تعلیمی امور کی نگرانی براہ راست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی۔ صفا میں تعلیم حاصل کرنے والے صحابہ دین کی تعلیم حاصل کرتے تھے اور اپنے علاقوں میں واپس جا کر اسلامی تعلیمات دوسروں تک پہنچاتے تھے۔ مسجد قباء مدینہ منورہ میں صفا کے علاوہ دوسری مساجد بھی تھی جو عہد نبوی میں تعلیم کے ذیلی مراکز کا درجہ رکھتی تھی۔ ہر مسجد قریبی رہائش پذیر لوگوں کے لیے درسگاہ کا کام دیتی تھی۔ مدینہ کے جنوب میں 3 میل کے فاصلے پر قباء کے مقام پر تعمیر کی جانے والی مسجد میں بھی ایک درسگاہ قائم کی گئی۔ اس درسگاہ کی نگرانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے اور کبھی کبھی وہاں خود بھی تشریف لے جاتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم بھی فرمایا تھا کہ لوگ اپنے ہمسایوں سے تعلیم حاصل کریں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ وہ ان کے ہمسائے باری باری صفا کی درسگاہ میں حاضری دیتے اور جو تعلیم وہاں سے حاصل کرتے گھر آ کر ایک دوسرے کو سکھاتے۔ فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلے اہل مکہ کی تعلیم کی فکر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقصد کے لیے حضرت معاذ بن جبل کو مکہ میں معلم مقرر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں سے عرب میں تعلیمی انقلاب آ گیا۔ جہاں پہلے گنتی کے چند افراد پڑھے لکھے تھے وہاں نصف سے زیادہ آبادی تعلیم یافتہ ہو گئی۔ جس ملک میں کتابیں نہ ہونے کے برابر تھی وہاں قرآن کے سینکڑوں نسخے دستیاب ہو گئے۔ نصاب عہد نبوی میں قرآن نصاب کا مرکز تھا۔ تحفیظ قرآن اور ارکان اسلام کی تعلیم بھی نصاب میں شامل تھی۔ قرآن کی تعلیم کے ساتھ حدیث کی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ دینی علوم کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے دوسرے علوم مثلا ریاضی، طب، فلکیات، خطاطی، نشانہ بازی اور قانون وراثت جیسے علوم سیکھنے کی بھی حوصلہ افزائی فرمائی۔ عربی کے علاوہ غیر ملکی زبانوں کی تدریس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ضروری خیال کیا۔
ایک مملکت کے ناظم اعلیٰ کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر ملکی زبانیں جاننے والے افراد کی ضرورت محسوس کی۔ اسی مقصد کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت کو عبرانی زبان سیکھنے کا حکم دیا۔ چنانچہ حضرت زید نے چند ہفتوں میں عبرانی زبان میں مہارت حاصل کر لی۔ تعلیم اطفال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی تعلیم میں خصوصی دلچسپی لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کو بچوں کی تعلیم کے سلسلے میں خصوصی تاکید فرمائی ہے۔ ارشاد نبوی ہے کہ اولاد اپنے والدین سے عمدہ تعلیم و تربیت کی حقدار ہے۔ اسلام کی تعلیمات کے مطابق تعلیم کا آغاز پیدائش ہی سے شروع ہو جاتا ہے۔ پیدائش کے فوری بعد والدین پر لازم ہے کہ وہ بچے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہیں۔ جب بچہ بولنا شروع کرے تو اسے اللہ کا نام سکھایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بچوں کی زبان کلمہ لا الہ الا اللہ سے کھلواؤ اور یہی کلمہ موت کے وقت ان کو یاد دلاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ جب 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اسے نماز پڑھنے کا حکم دو۔ جب وہ 10 سال کا ہو جائے تو اس کے لیے الگ بستر کا انتظام کیا جائے۔ اگر وہ 10 سال کی عمر میں بھی نماز نہ پڑھے تو اسے سزا دو۔ ٹیچر اسٹوڈنٹ تعلقات۔ ٹیچر اور متعلم تعلیمی عمل کے دو بنیادی ستون ہیں۔ آپ نے معلم سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم نے لوگوں کو تعلیم دینے میں کوتاہی کی تو کل خدا کے ہاں تمہارا مواخذہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عالم ہے اور دوسروں کو نہیں سکھاتا، قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ طلبہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا فرض ہے۔ بہترین انسان وہ ہے جس نے قرآن پڑھا اور دوسروں کو پڑھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ اس آدمی کی کوئی قیمت نہیں جو نہ معلم ہے اور نہ ہی متعلم۔ درسگاہ سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کے گھر میں جمع ہو کر لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور درس و تدریس میں مشغول ہوتے ہیں تو ان کو رحمت خداوندی ڈھانپ لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مبارک محفل میں ان کا ذکر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اساتذہ کو نصیحت کی کہ علم سکھاؤ اور سختی نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلمین کو تاکید کرتے ہوئے کہا کہ لوگ تمہارے پاس دور دراز علاقوں سے دین کا فہم حاصل کرنے کے لیے آئیں گے، جب وہ تمہارے پاس آئیں تو ان سے اچھا سلوک کرو۔ تعلیم نسواں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی تعلیم کی طرف توجہ دی۔ اس دور میں دنیا کے دیگر معاشروں میں عورت کو ایک کم تر مخلوق سمجھا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی تعلیم کے لیے بدھ کا دن مقرر کر رکھا تھا۔ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے خصوصی مجمع میں تشریف لے جاتے، ان کی تربیت کرتے اور سوالات کے جوابات دیتے۔ مسجد نبوی میں داخلے کے لیے عورتوں کے لیے الگ دروازہ تھا۔ یہ دروازہ ابھی تک باب النساء کے نام سے جانا جاتا ہے۔ فروغ تعلیم کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتی تھیں۔ حضرت ام سلمہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا دونوں لکھنا پڑھنا جانتی تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے گھر میں بچیوں کی تعلیم کے لیے ایک مدرسہ قائم کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا علمی مرتبہ بہت بلند تھا۔ ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آدھا علم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے حاصل کرو۔ یہ 2 ٹاپک آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے تیار کرنے ہیں۔ اللہ حافظ۔